जनवरी 1959 की एक दोपहर लाहौर की सड़क पर एक अजीब मंजर है। एक तांगा दौड़े चला जा रहा है। पीछे दो सिपाहियों के बीच एक शख्स हथकड़ी पहने बैठा है। उसके होंठों पर मुस्कुराहट और चेहरे पर बला का एतमाद है। ये कैमरे और मोबाइल फोन का जमाना नहीं, फिर भी लाहौर वाले उस शख्स को पहचानते हैं। मजदूर, रेडी वाले, पैदल और सवार, हर शख्स की नजरें उस तांगे पर लगी हैं। ऐसा लगता है कि लोग अपने महबूब की एक झलक देखने को बेताब हैं। तांगे के साथ साथ हुजूम भी बढ़ रहा है। क्या पीछे बैठा शख्स कोई सियासतदान है? लेकिन ये मोहब्बत सियासतदानों के नसीब में कहां? फिर ये कौन है? जरा संभल के बैठिए कि हम आपको एक अजीम शख्सियत से मिलवाने लगे हैं। बेहतर होगा अगर आप पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरी देखकर इसे लाइक भी कर लें। और हाँ, घंटी का बटन दबाने से आपको हमारी वीडियोस आइंदा भी मिलती रहेंगी। तो चलिए वापस तांगे की उस सवारी की जानिब जो आशिकों के झुरमट में सेंट्रल जेल लाहौर से डेंटल क्लिनिक की जानिब चली जा रही है। तांगे में इस शान से सवार कोई और नहीं, अल्लामा इकबाल के बाद मुल्क के मशहूर तरीन शायर फैज अहमद फैज हैं। ना तो फैज साहब का कोई जुर्म है और ना ही उन पर कोई मुकदमा। 1958 में जनरल अयूब ने मार्शल लॉ लगाया तो सैकड़ों लोग एहतियातन कैद कर लिए गए। फैज भी उनके हमरा जेल पहुंच गए। कहा गया कि बस एक बार लिख कर दे दें कि हुकूमत के खिलाफ कुछ ना बोलेंगे। फैज साहब न माने, 4 माह कैद रहे, तब जाकर रिहाई मिली। कैद में सवाल हुआ, जायदाद कितनी बनाई, बैंक में कितना पैसा पड़ा है, किन मुल्कों के दौरे किए, किन से मिले और क्यों मिले? फैज मुस्कुराए और यूं गोया हुए, हम खस्ता तनों से मोहतसिब हो, क्या माल मनाल का पूछते हो, जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं। दामन में है मुश्ते खाके जिगर, सागर में है खूने हसरते मैं, लो हमने दामन झाड़ दिया, लो जाम उल्टाए देते हैं। लो हमने दामन झाड़ दिया, लो जाम उल्टाए देते हैं। फैज साहब की मंजिल सेंट्रल जेल और फिर बदनामी जमाना शाही किला थी। दांत में दर्द उठा तो जेल इंतजामिया ने अस्पताल तो भेजा, मगर पुलिस वाले साथ कर दिए। डॉक्टर साहब तो फैज के परस्तार निकले। रोज चेकअप के बहाने फैज साहब को बुलाने लगे। ख्याल था कि चलो कुछ देर ही सही जेल से आजादी तो मैसर आएगी। एक दिन जेल में गाड़ी न थी। जेलर बाबू ने तांगा इस शर्त पर मंगवाया कि अस्पताल जाना है तो हथकड़ी पहननी होगी। फैज साहब को बिल्कुल भी कोई एतराज न था। यूं ये एजाज भी हिस्से में आया कि जुर्म बेगुनाही में पाबंदे सलासल होकर भी महबूब की गली से गुजरे। वैसे भी ये कोई पहला मौका न था। एक नाकर्दा गुनाह की पादाश में फैज कई कैद खानों में 4 बरस से ऊपर असीर रह चुके थे। उन पर बगावत और हुकूमत गिराने की साजिश का इल्जाम था। ये मुकदमा रावलपिंडी साजिश केस के नाम से मशहूर हुआ। 9 मार्च 1951 सुबह के 5 बजे हैं। सूरज की किरणों ने अभी रात की स्याही का पर्दा चाक नहीं किया है। नीम तारीकी को चीरती कतार दर कतार गाड़ियों की हेडलाइट्स एक घर के बाहर आकर बुझ गईं। सेकंडों में बंदूक उठाए पुलिस एहलकार घर के आसपास फैल गए। लग रहा था कि किसी खतरनाक दहशतगर्द को पकड़ने आए हैं। खटपट की आवाजों से पहली मंजिल पर बत्ती जली। एक खातून ने झांक कर देखा तो बहुत सी बंदूकें और सर नजर आए। एलिस फैज ने घबराकर अपने शौहर फैज अहमद फैज को जगाया, जो कुछ देर पहले ही दफ्तर से घर आए थे। तो मैंने उनसे पूछा था कि आपके कोई वारंट है सर्च करने के लिए? तो कहने लगे वारंट तो आ ही जाएगा। मैंने कहा दिखा दे, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें इस वक्त कोई नहीं है। रावलपिंडी में मेजर जनरल अकबर खान के घर रात के खाने पर चंद लोग आए हैं। उनमें फैज अहमद फैज, पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सज्जाद ज़हीर भी हैं। ये वही अकबर खान है जो कुछ अरसे पहले कश्मीर के महाज पर पाक फौज की कमान संभाले हुए थे। वो और कुछ हम ख्याल फौजी अफसरान हुकूमत की कश्मीर और खारजा पॉलिसी से खुश नहीं हैं। उनका ख्याल है कि पाकिस्तान अमरीकी ब्लॉक में गया तो यहाँ फौजी अड्डे बनेंगे और फिर रूस एटम बम बरसाने में देर नहीं लगाएगा। प्लान था कि लियाकत अली खान को अगवा करके उन्हें बरतरफ किया जाए और गवर्नर जनरल से नई हुकूमत का ऐलान करवाया जाए। किताबों में लिखा है कि फैज साहब और सज्जाद ज़हीर समेत कई लोगों ने इस प्लान की मुखालफत की। मेजर जनरल अकबर खान ने भी बाद में ये मंसूबा तर्क कर दिया। ताहम मखबरी हो चुकी थी। यूं दावत में शरीक सभी गिरफ्तार कर लिए गए।
فیض کے نواسے علی مدی ہاشمی ان کی سمانح عمری میں لکھتے ہیں کہ نانا کہاں ہیں اور کیوں گرفتار ہوئے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ پولیس نے صاف کہہ دیا تھا کہ فیض صاحب ان کی تحویل میں نہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایلس فیض کی فکر اور پریشانی بڑھ رہی تھی۔ افواہوں کا بازار گرم تھا۔ کوئی کہتا فیض کو قلعہ لاہور کی زمین دوست جیل میں رکھا گیا ہے، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، ان کی بینائی ضائع ہو چکی ہے۔ ایسے میں یہ بھی پریشانی تھی کہ کہیں یہ افواہیں بیبی جی یعنی فیض کی والدہ کے کانوں تک نہ پہنچ جائیں۔ چھوٹی سی تنگ و تاریک کوٹری، نہ کوئی ہمدم نہ کوئی ہم سخن، ڈیوٹی گارڈ بھی نہ بولتے اور کتابیں بھی میسر نہ تھیں۔ فیض کم گو تو تھے ہی، لیکن تنہا قید کاٹنا ایک سخت آزمائش تھی۔ یہ دور ان کے لیے فطرت اور اپنے آپ سے قربت کا دور ثابت ہوا۔ خاص طور سے 4 مہینے جو ہم قید تنہائی میں رہے، جب ہمارے پاس کاغذ کتاب قلم خط اخبار کچھ نہیں تھا، اچھا تو سوائے مشاہدہ فطرت کی اور کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس زمانے بہت سی چیزیں منکشف ہوئیں، مثال کے یہ طور پر میں نے لکھا بھی ہے کسی خط میں کہ بھئی آپ کو معلوم ہے جنگلی کبوتر کی گردن پہ کتنے رنگ ہوتے ہیں۔ گرمیوں کے بعد پہلا جھونکا آتا ہے برسات کی ٹھنڈی ہوا کا وغیرہ وغیرہ۔ جیل میں ان کی صلاحیتیں مزید پروان چڑھیں۔ اردو کا دامن کئی شاہکار نظموں اور غزلوں سے بھر گیا۔ یہ نہ صرف قیدی ساتھیوں کو حوصلہ دیتی بلکہ جیل سے باہر چاہنے والوں کی امید بھی بڑھاتی۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے، جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے، مگر راولپنڈی سازش کیس کا مقدمہ چلتا رہا۔ 1 نومبر 1952 کو کیس کی سماعت مکمل ہوئی اور 5 جنوری 1953 کو فیصلہ آ گیا۔ فیض احمد فیض کو 4 سال اور میجر جنرل اکبر کو 12 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ فیض صاحب اپنی اہلیہ کو خط میں لکھتے ہیں، یہ بری خبر تم تک پہنچ چکی ہوگی، دل زیادہ پریشان نہ ہونے دو، ذرا سوچو اس نئی مصیبت کے آخر کیا معنی۔ 2.5 سال کی مزید جدائی، ہندوستان پاکستان میں شاید ہی کوئی نیک آدمی ایسا ہو جس نے اس سے زیادہ جیل نہ کاٹی ہو۔ کسی کا کچھ نہیں بگڑا، بدقسمتی سے نیکی اور نجات کی کوئی سہل راہ نہیں ہے۔ 1954 میں اسمبلی تحلیل ہوئی تو اس کے بنائے سارے قوانین بھی ختم ہو گئے۔ یوں 1.5 سال بعد اپریل 1955 میں فیض صاحب کو رہائی ملی۔ اب جیل کے قیدی نہیں، مشاعروں کے شیدائی فیض صاحب کی نظمیں سن رہے تھے اور سر دھن رہے تھے۔ رنگ پیرہن کا، خوشبو زلف لہرانے کا نام، موسم گل ہے تمہارے سامنے آنے کا نام۔ ظلم و آمریت کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے، آگ میں پھول کھلانے کی ہمت اور رقیب کی 4 دن کی خدائی سے نہ گھبرانے کا حوصلہ دینے والی نظم۔ نثار میں تیری گلیوں پہ وطن، جی نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ یہ سب قید خانوں کی سوغاتیں ہیں۔ فیض کی شاعری جیل سے بھی بہت پہلے انقلابی ترانوں میں ڈھل چکی تھی۔ یہ شاعری کب اور کیسے شروع ہوئی، کس کی شاگردی میں ہوئی اور فیض کالج کے استاد سے فوجی افسر اور پھر اخبار کے ایڈیٹر کیسے بنے، آئیے کچھ اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ سیالکوٹ اور پاکستان کا رشتہ کچھ خاص ہے۔ فیض احمد فیض کی پیدائش 13 فروری 1911 کو سیالکوٹ کے نواحی قصبے کالا قادر میں ہوئی۔ والد خان بہادر سلطان محمد خان بیرسٹر تھے، جن کی دوستی علامہ اقبال، سید سلیمان ندوی، سر عبد القادر اور ڈاکٹر ضیاء الدین جیسی قداور شخصیات سے تھی۔ فیض کے والد والی افغانستان کے چیف سیکریٹری اور برطانیہ میں افغان سفیر رہ چکے تھے۔ والدہ سلطان فاطمہ گھریلو عورت تھیں۔ بچوں کی تعلیم اور تربیت پر بڑا زور تھا۔ فیض نے 4 سال کی عمر میں قرآن حفظ کرنا شروع کیا۔ ایک حافظ صاحب مقرر کیا گیا کہ ہمیں وہ حفظ کروائے، تو ہم نے 3 سپارے حفظ کیے۔ اس کے بعد ہماری آنکھیں دکھنے آ گئی۔ وہ جب پچھتاوے کی بات کر رہے تھے نا، ایک پچھتاوا یہ بھی ہے کہ وہ ہم ختم نہیں کر سکے، وہ 3 سپاروں کے بعد ہماری آنکھیں جواب دے گئی۔ تو مطالعے کے شوق نے غیر نصابی کتابوں کی طرف مائل کیا تو محلے کی لائبریری سے 2 پیسے کرائے پر کتابیں لانا شروع کر دیں۔ ایک کنی جو ہمیں ملتی تھی جیب خرچ کے طور پہ ہر روز، اس میں ہمارے دونوں بھائی جو تھے چھوٹے اور بڑے، وہ تو مختلف قسم کی عیاشیاں جو ہوتی ہیں بچپن کی،
کبھی لٹو لڑا لیے اور پتنگ اڑا لی، اور وہ کیا کرتے تھے، ہم جا کے کتاب لے آتے تھے اپنے ساتھ کی دکان سے اور ہم وہ کتاب پڑھا کرتے تھے۔ فیض صاحب نے چھوٹی سی عمر میں کلاسیکی نظم اور نثر کی بیشتر کتابیں پڑھ لی تھیں۔ طلسم ہوشربا، فسانہ آزاد، عبدالحلیم شرر کے ناولوں سے خوب فائدہ اٹھایا۔ اردو کے تمام اساتذہ کے شعری مجموعے بھی پڑھ ڈالے۔ زبان کی سادگی نے انہیں داغ اور امیر مینائی کا گرویدہ بنا دیا۔ میر حسن نے انعام میں 1 روپیہ دیا جو انہیں عمر بھر عزیز رہا۔ یہ پہلا انعام تھا، 1 روپیہ انعام ملا، اس لیے کہ آپ کو بعد میں اتنے بڑے بڑے اعزازات ملے۔ ہاں لیکن یہ پہلا تھا۔ کبھی یاد آتا ہے 1 روپیہ بڑا روپیہ، ہاں وہ 1 روپیہ ہمیں اکثر یاد آتا ہے۔ اسکول کے زمانے میں ہی والد کے کہنے پر انگریزی فکشن کا مطالعہ کیا اور چارلز ڈکنز، رائٹ ہگز اور آرتھر کونن ڈوئل کو پڑھ ڈالا۔ فیض سیالکوٹ سے انٹر کر کے لاہور چلے آئے اور علامہ اقبال کی معرفت گورنمنٹ کالج میں داخلہ ملا۔ یہاں سے شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ فیض ابھی کالج میں پڑھ رہے تھے کہ ایک مہجبین کے حسن کے اسیر ہو گئے۔ امرتا پریتم سے گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ پہلا عشق 18 وریاں دی عمر وچ کیتا سی۔ وہ ایک افغان لڑکی تھی جو سیالکوٹ میں ان کے پڑوس میں رہتی تھی۔ فیض صاحب آتے جاتے اسے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا کرتے اور یک طرفہ عشق کی آگ میں جلتے رہتے۔ شرمیلے فیض کو اظہار کی ہمت نہ پڑتی، بس غزلیں اور نظمیں لکھ کر محبت کا خراج ادا کیا کرتے۔ ادائے حسن کی معصومیت کو کم کر دے، گناہگار نظر کو حجاب آتا ہے۔ اگلی بار چھٹیوں میں لاہور سے واپسی ہوئی تو کھڑکی خالی تھی۔ جس کی یاد نے دل کو پری خانہ بنا رکھا تھا، اس کی شادی کسی کشمیری جاگیردار سے ہو چکی تھی۔ فیض صاحب کی تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ پہلے ہمت التجا نہ تھی اور اب ضبط کا حوصلہ نہ تھا۔ جیسے تیسے خود کو سمیٹ کر واپس لاہور پہنچے۔ ایک تیری دید چھن گئی مجھ سے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں باقی، ہو چکا ختم عہد ہجر و وصال، زندگی میں مزہ نہیں باقی۔ کچھ عرصے بعد فیض سیالکوٹ لوٹے تو پڑوس میں متائے دل و جاں بھی آئی ہوئی تھی۔ ستم یہ کہ وہ اپنے خوبصورت شوہر کو ملانے بھی لے آئی۔ جب دونوں رخصت ہوئے تو کچھ دور جا کر اکیلے واپس آئی اور چہک کر کہا، دیکھا میرا شوہر کتنا حسین ہے۔ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گنوا دی ہم نے، کیوں عمر گنوا دی ہم نے۔ فیض لاہور سے امرتسر آ گئے، جہاں انہیں MAO کالج میں لیکچررشپ مل گئی۔ بانیوں میں ڈاکٹر تاثیر، ملک راج آنند، سجاد ظہیر اور انگلینڈ سے آنے والے صاحبزادہ محمود الظفر شامل تھے۔ سینے میں دہکتے عشق کی سوزش فیض کے چہرے اور آنکھوں سے نمایاں تھی، گویا پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے۔ کمیونسٹ مینیفیسٹو پڑھا تو سارے جہاں کا درد اپنے اندر سمو لیا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ فیض بیک وقت ترقی پسند تحریک اور کمیونسٹ تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ انجمن ترقی پسند مصنفین چاہتے تھے کہ ادیب خیالی محل کے بجائے زمینی حقائق پر نظم اور نثر کی بنیاد رکھیں۔ فیض صاحب نے اس تحریک پر تن من دھن لگا دیا، ایک اسٹڈی سرکل قائم کیا اور گاؤں دیہاتوں میں جا کر مزدوروں اور کسانوں کو حالات اور جغرافیہ کا درس دینے لگے۔ شام تک وہ کالج میں مصروف رہتے اور پھر رات 11 تک خدمت خلق کرتے۔ فیض صاحب دیہی زندگی کے مسائل سے واقف تھے۔ غریبوں کے دکھ درد کو اب انہوں نے اپنا ذاتی غم بنا لیا تھا۔ بقول امیر مینائی، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ان کا پہلا مجموعہ نقش فریادی کے نام سے 1940 میں منظر عام پر آیا اور ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ وہ واپس لاہور آ گئے اور ہیلی کالج آف کامرس میں انگریزی کے لیکچرر مقرر ہوئے۔ ان دنوں دوسری عالمی جنگ کے شعلے بھڑک چکے تھے، جن کی تپش برے صغیر میں بھی محسوس کی جا رہی تھی۔ فیض کے اندر بھی دوسری محبت کی آگ جل اٹھی تھی۔ ڈاکٹر تاثیر نے ایک انگریز خاتون کرسٹوبیل سے شادی کی، جن کی بہن ایلس کمیونسٹ تحریک سے وابستہ ہو کر ہندوستان آ چکی تھی۔ ایلس اور فیض پہلے امرتسر میں ملے، جہاں رفتہ رفتہ ان کے خیالات اور دل بھی ملنے لگے۔ اس بار امیدوں کی فصل کسی جاگیردار کے ہاتھوں
اجڑنے کا اندیشہ نہ تھا۔ ہاں، گھر والوں کا ڈر ضرور تھا۔ فیض نے واضلہ کو منا لیا۔ ایلس کیتھرین جارج مسلمان ہو کر کلثوم بن گئیں۔ 1941 میں دونوں کا نکاح مہاراجہ کشمیر کے سری نگر محل میں ہوا۔ نکاح نامے کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ بھی تھا جس میں فیض نے دوسری شادی نہ کرنے اور ایلس کو طلاق کا حق دینے پر اتفاق کیا۔ پہلے میں نے فیض سے پوچھا تھا آپ انگوٹھی لے کے آئے ہیں؟ کہ ضرور لے کے آیا ہوں۔ میں نے کہا تمہارے پاس پیسے کہاں تھے؟ تمہارے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ تو کہنے لگے میں نے تو افتخار الدین سے قرض لیا تھا، خیر واپس تو دینا نہیں میں نے۔ تو میں نے کہا سائز کو پتہ تھا؟ کہنے لگی ہاں تمہاری جیسی۔ تو میں نے ٹرائی کیا تھا، نہیں میں نے ٹرائی نہیں کیا۔ میں نے کہا نو دیٹس بیڈ لک ٹو ٹرائی بیفور دا میرج۔ شادی سے کچھ پہلے فیض نے کیمبرج میں داخلہ لیا تھا۔ تمام تیاریاں مکمل تھیں کہ جنگ عظیم چھڑ گئی۔ بحری راستے بند ہونے سے فیض کا برطانیہ جانے کا خواب پورا نہ ہو سکا۔ کچھ سال گزرے تھے کہ قسمت انہیں برٹش آرمی میں لے گئی۔ فیض جیسا انقلابی، کمیونسٹ، ترقی پسند اور بائیں بازو کا شاعر ایک استعماری فوج کا دستے بازو کیوں بنا؟ اس سوال کا جواب فیض خود دے چکے ہیں۔ جنگ عظیم کے دوران فیض کے کئی دوست BBC سے وابستہ ہو کر لندن چلے گئے۔ وہ فیض کو بلاتے اور فیض بھی للچاتے کہ چلو انگلستان ہی دیکھائیں، وہاں بیرسٹر بھی بن جائیں گے، لیکن انقلابی دوست ان کی راہ میں رکاوٹ تھے۔ یوں فیض لندن نہ جا سکے۔ ان دنوں فیض کے قریبی دوست مجید ملک برطانوی فوج میں پبلک ریلیشنز آفیسر مقرر ہوئے۔ انہوں نے فیض کو بھی بلانا چاہا مگر وہ نہ آئے۔ کچھ عرصے بعد جب جرمنی نے روس پر حملہ کیا اور جاپان دندناتا ہوا ہندوستان کی سرحدوں تک آ پہنچا تو فاشزم کے خلاف یہ ملکی دفاع کا مسئلہ بن گیا۔ اس بار مجید ملک نے انہیں بلایا تو فیض نے فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ میں کیپٹن بننا قبول کر لیا۔ تو پھر ہم فوج میں داخل ہو گئے تھے۔ تو وہ بھی ایک طریقے سے سیاستی سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ ویسے تو فوج میں کوئی دلچسپی نہیں۔ صحیح۔ تو 5 برس ہم فوج میں رہے۔ فوج کی ساری تربیت یہ تھی کہ یہ تم نمک چن کھاتے ہو ان کا اس لیے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ تم نمک خراب نہ بنو اور فرض پورا کرو۔ اور تو یہ ہم نے منوا لیا کہ اس طریقے سے کام نہیں چلے گا۔ سپاہیوں سے یہ کہنا چاہیے کہ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے تم لڑ رہے ہو، اس کے لیے نہیں لڑ رہے ہو۔ یہ بات مانی گئی بہت۔ کچھ ہی عرصے میں میجر اور پھر لیفٹیننٹ کرنل بن گئے۔ البتہ پاکستان بنتے ہی انہوں نے فوج سے استعفیٰ دے دیا، فوج سے صحافت کا رخ کیا اور اپنے دوست میاں افتخار الدین کے کہنے پر انگریزی اخبار پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر بن گئے۔ ان کی دورس نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ آزادی کے خواب کی تعبیر ابھی کوسوں دور ہے۔ تقسیم کے موقع پر انسانیت کی تذلیل اور خون ریزی دیکھتے ہوئے انہوں نے قیام پاکستان کے وقت ہی آزادی کا مرثیہ لکھ دیا تھا۔ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں۔ فیض اسی منزل کا خواب دیکھتے رہے۔ پاکستان ٹائمز اور پھر اردو روزنامے امروز کے اداریوں میں ارباب اختیار کی توجہ مقصد کی جانب دلاتے رہے۔ مزدوروں کو حق دلوانے کے لیے وہ 5 سال پنجاب لیبر ایڈوائزری کمیٹی کے سرپرست رہے۔ ٹریڈ یونینز قائم کی، انہیں منظم کیا اور فیڈریشن کے صدر بھی منتخب ہوئے۔ پھر انہیں راولپنڈی سازش کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ 10 سالہ سلیمہ اور 6 سالہ منیزہ کبھی والد کو ہتھکڑیوں میں تو کبھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھتی۔ وہ کئی برسوں جدائی کی اذیت جھیلتی رہیں۔ فیض خود کو بھائی طفیل احمد کے انتقال کا ذمہ دار سمجھتے رہے۔ 1952 میں طفیل ان سے ملنے حیدرآباد جیل آنے والے تھے۔ فجر کی نماز کے وقت دل کا دورہ پڑا جس نے اٹھنے نہ دیا۔ فیض نے ایلس کے نام خط میں لکھا، آج صبح میرے بھائی کی جگہ موت میری ملاقات کو آئی۔ یہ لوگ میری زندگی کی عزیز ترین متاع مجھے دکھانے لے گئے، وہ متاع جو اب خاک ہو چکی ہے، اور پھر وہ اسے ساتھ لے گئے۔ میں نے اپنے غم کے غرور میں سر اونچا رکھا اور کسی کے سامنے نظر نہیں جھکائی۔ یہ کتنا مشکل اور کتنا اذیتناک کام تھا، یہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ اگلے خط میں انہوں نے لکھا، میں ان کے بیوی بچوں اور ماں کے خیال کو دل سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی ماں کی پہلی اولاد چھین لی ہے۔ ہاں، میں نے ہی سب کو ان کی زندگی سے محروم کر دیا ہے۔ حواس اس قدر پراگندہ ہیں کہ زیادہ لکھ نہیں سکتا۔ یہ غم بہت اچانک اور بے سبب لگا ہے،
لیکن اسے سہنے کا حوصلہ مجھ میں ہے، میرا سر نہیں جھکے گا۔ اس صدمے کا اثر فیض صاحب پر کافی عرصے رہا۔ انہوں نے کچھ دن بعد ایک خط میں بھائی کا نوحہ ایک نظم کی صورت میں لکھ کر اہلیہ کو بھیجا۔ مجھ کو شکوہ ہے میرے بھائی کہ تم جاتے ہوئے لے گئے ساتھ میری عمر گزشتہ کی کتاب۔ فیض صاحب کو ملکی اور عالمی حالات کی خبریں جیل میں بھی ملا کرتی، وہ اکثر ان پر نظمیں اور غزلیں لکھا کرتے تھے۔ فیض کی شاعری وہ ہنگامی یا وقتی نہیں بلکہ آفاقی اور دائمی ہے۔ جب ایک کمیونسٹ جوڑے کو امریکہ میں سزائے موت سنائی گئی تو فیض نے نظم ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے لکھی۔ تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم ڈار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے، تیری آنکھوں کی شموں کی حسرت میں ہم نیند تاریک راہوں میں مارے گئے۔ جب شاہ ایران کے خلاف احتجاج کرنے والے ایرانی طلبہ پر گولیاں چلیں تو ایک خوبصورت نظم وجود میں آئی۔ زندہ نامہ جیل میں لکھی تمام غزلوں اور نظموں کا مجموعہ ہے۔ قید خانے سے بیوی اور بیٹیوں کے نام لکھے خطوط کا مجموعہ صلیبِ میرے دریچے کے نام سے موجود ہے۔ 1955 میں قید سے رہائی کے بعد فیض دوبارہ اپنی ادبی اور صحافتی ذمہ داریوں میں مصروف ہو گئے۔ پروگریسو پیپرز لمیٹڈ نے ایک ادبی رسالہ لیل و نہار نکالا تو اس کی ادارتی ذمہ داری فیض صاحب کے سپرد ہوئی۔ وہ اس پرچے کے ذریعے ترقی پسندی کا مشن آگے بڑھاتے رہے۔ ایوب دور میں جب یہ ادارہ سرکاری تحویل میں لیا گیا تو یہ مشغلہ بھی ختم ہو گیا۔ 1959 سے 1962 تک وہ نیشنل کونسل آف آرٹس کے سیکریٹری اور بعد میں نائب صدر رہے۔ انہوں نے 1959 میں جاگو ہوا سویرا نام سے ایک فلم کی کہانی بھی لکھی تھی جو مشرقی پاکستان میں بننے والی پہلی اردو فلم تھی۔ ایوب سرکار نے اس فلم کو کمیونسٹ پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے اس پر پابندی لگا دی تھی، مگر ان کی شاعری اور ان کے افکار کی روشنی مشرق و مغرب میں پھیل چکی تھی۔ نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح، نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح، نہیں وصال میسر تو آرزو صحیح، نہیں وصال میسر تو آرزو ہی صحیح، نہ تن میں خون فراہم نہ عشق آنکھوں میں، نہ تن میں خون فراہم نہ عشق آنکھوں میں، نماز شوق کا واجب ہے بے وضو بھی صحیح۔ وہ ایشیا کے پہلے شاعر ہیں جنہیں روس نے لینن امن ایوارڈ دیا جو نوبل انعام کا ہم پلہ مانا جاتا ہے۔ لیاری کے چھوٹے سے عبداللہ ہارون اسکول کا چارج سنبھالا تو پورا لیاری ہی بدل ڈالا۔ کھڈا مارکیٹ میں جہاں غربت، جہالت اور منشیات کا راج تھا وہاں ٹیکنیکل اسکول اور آڈیٹوریم قائم کیا۔ اپنی جمع پونجی بھی اسی کام پر لگا دی۔ فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی قائم کی تو ادارے کی آمدن سے 100 بچے مفت تعلیم حاصل کرتے۔ 1965 کی جنگ میں فیض صاحب فوج سے وابستہ ہوئے اور سپاہیوں کے لیے نظمیں اور گیت لکھے۔ ان کی کتاب دستہ سنگ بھی انہی دنوں چھپ کر آئی۔ جنگ کے بعد سیاسی حالات خراب ہونے لگے۔ صدارتی انتخاب میں فاطمہ جناح کو دھاندلی سے ہرانے پر گوہر ایوب نے فتح کا جشن منایا۔ کراچی میں ایسے جشن خون ریزی میں بدل جایا کرتے ہیں۔ اس وقت بھی یہی ہوا۔ ایک نوجوان کی لاش لیے گھر والے ساری رات دھرنا دے کر بیٹھے رہے۔ نہ کوئی پوچھنے آیا، نہ FIR ہوئی اور لاش یوں ہی دفنانی پڑی۔ فیض نے یہ سب دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا۔ کہیں نہیں ہے کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ، نہ دست و ناخنے قاتل نہ آستین پہ نشان، پکارتا رہا بے آسرا یتیم لہو، کسی کو بہر سماعت نہ وقت تھا نہ دماغ، نہ مدعی نہ شہادت حساب پاک ہوا، یہ خون خاک نشینہ تھا رزق خاک ہوا۔ یہ خون رائے گاہ نہ گیا۔ ایوب خان کے خلاف عوامی غصہ بڑھتا گیا اور 25 مارچ 1969 کو انہیں اقتدار یحییٰ خان کو سونپ کر رخصت ہونا پڑا۔ حکومت بدلی مگر طرز حکومت نہیں۔ فیض کی چشم بینا مشرق پاکستان میں بہنے والے خون کے قطروں سے ایک طوفان اٹھتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اس موقع پر لکھتے ہیں، آج کے دن نہ پوچھو میرے دوستوں، زخم کتنے ابھی بخت بسمل میں ہیں، دست کتنے ابھی راہ منزل میں ہیں، تیر کتنے ابھی دستے قاتل میں ہیں۔ مشرقی پاکستان میں طاقت استعمال ہوئی تو فیض نے یحییٰ خان اور ان کے حواریوں کو کچھ یوں تنبیہ کی، حذر کرو میرے تن سے یہ سم کا دریا ہے، حذر کرو کہ میرا دل لہو کا پیاسا ہے۔ مگر ان کی کون سنتا؟ وہ وطن کے دامن تار تار کی خیر مانگتے رہے۔
اور اقتدار کی چھینا جھپٹی میں ملک ایک بازو سے محروم ہو گیا۔ فیض صاحب کی واقفیت ذوالفقار علی بھٹو سے تھی اور شیخ مجیب الرحمان سے بھی، لیکن وہ سقوط ڈھاکہ کا ذمہ دار دونوں کو سمجھتے۔ مشرق پاکستان کی علیحدگی پر ان کا دل زخموں سے چور ہو گیا۔ اس عرصے میں انہوں نے کئی دردناک نظمیں لکھی۔ کہیں تو کاروانے درد کی منزل ٹھہر جائے، کنارے آ لگے عمر رواں یا دل ٹھہر جائے، اما کیسی کہ موج خوں ابھی سر سے نہیں گزری، گزر جائے تو شاید بازوئے قاتل ٹھہر جائے۔ بھٹو دور میں مشیر ثقافت بنے اور جب معافی تلافی کے لیے پاکستانی وفد بنگلہ دیش گیا تو فیض بھی ساتھ تھے۔ افواہ تھی کہ بھٹو فیض کو بنگلہ دیش میں پاکستان کا سفیر مقرر کرنا چاہتے تھے، مگر بنگلہ دیش کی قیادت نے پاکستان سے تعلقات قائم کرنے میں کوئی گرم جوشی نہ دکھائی۔ پاکستانی وفد خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ فیض صاحب کو اس کا بہت دکھ تھا۔ واپسی پر اپنے ایک دوست سے کہا، ہم تو سوچ کر گئے تھے کہ خوب گھومیں گے، احباب سے مل کر کچھ ان کی سنیں گے، کچھ اپنی سنائیں گے، گلا گزاریاں ہوں گی، پھر اثر نو دوستی استوار کریں گے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ ہم جیسے گئے تھے ویسے ہی لوٹ آئے، کوئی ملاقات نہ ہو سکی۔ بس آخری دن شیخ مجیب سے مختصر ملاقات ہوئی۔ شیخ مجیب نے ان سے کچھ لکھنے کی فرمائش کی۔ فیض صاحب نے واپسی پر طیارے میں بیٹھے بیٹھے درد سے بھری ایسی غزل لکھی جس نے ان کی روح کو جھلسانے والے غم کا پتہ دیا۔ ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد، پھر بنیں گے آشنا کتنی مداراتوں کے بعد، کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد۔ فیض نے سرکاری ادارے نیفڈیک کے ساتھ 3 فلموں کا معاہدہ کیا۔ دور ہے سکا گاؤں نامی ایک فلم کا اسکرپٹ بھی لکھ لیا اور اس کی عکس بندی بھی ہو گئی۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ ان کے ایک قریبی دوست اے جے کاردار پیٹھ میں چھرا گھونپ کر فلم کے تمام پرنٹس لندن لے اڑے۔ فیض صاحب کو ہمیشہ اس کا دکھ رہا۔ فیض صاحب کو ذوالفقار علی بھٹو سے بہت امیدیں تھیں جو پوری نہ ہو سکیں۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے جمہوری حکومت کا تختہ الٹ دیا اور فیض صاحب کی جلا وطنی کا نیا دور شروع ہوا۔ دوستوں کی محفل میں ذکر ہوا کہ 90 روز میں الیکشن کا وعدہ ہوا ہے۔ عامروں کی رگ رگ سے واقف فیض بولے، یہ تو خلاف فطرت عمل ہوگا۔ 1978 میں ان کا نیا شعری مجموعہ شام شہر یاراں شائع ہوا۔ اس میں شامل نظمیں اور غزلیں فیض کو معطوب قرار دینے کے لیے کافی تھیں۔ فیض صاحب کی کڑی نگرانی ہونے لگی۔ گھر سے نکلتے تو ایجنسیوں کے ہرکارے سائی کی طرح ساتھ چلتے۔ 67 برس کے فیض تنگ آ چکے تھے اور فروری 1978 کی ایک دوپہر وہ گھر سے ٹہلتے ہوئے نکلے، ایئرپورٹ سے کراچی، پھر دلی اور وہاں سے لندن چلے گئے۔ پردیس میں ذوالفقار علی بھٹو کی موت کی خبر سنی تو دل کرچی کرچی ہو گیا۔ آباد کر کے شہر خموشاں ہر ایک سو، کس کھوج میں ہے تیغ ستمگر لگی ہوئی، آخر کو آج اپنے لہو پر ہوئی تمام، بازی میان قاتل و خنجر لگی ہوئی، لاؤ تو قتل نامہ میرا میں بھی دیکھ لوں، کس کس کی مہر ہے سرے محضر لگی ہوئی۔ انقلاب ایران کو فیض عوام کی فتح قرار دیتے اور کہا کرتے تھے کہ فرانس کے بعد ایسا انقلاب دنیا میں کبھی نہیں آیا۔ اسی انقلاب پر اپنی بے مثال نظم وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ لکھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انقلاب اسلامی یا غیر اسلامی نہیں ہوا کرتے۔ یہ شاہکار نظم مظلوموں اور محکوموں کے لیے ترانہ امید بن گئی۔ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، ہم دیکھیں گے۔ فیض فلسطین کے مظلوموں کے بڑے حامی تھے۔ یاسر عرفات سے ان کی گہری دوستی تھی۔ یاسر عرفات کی درخواست پر لوٹس میگزین کے ایڈیٹر بن کر بیروت چلے آئے۔ ایل ایس بھی بطور میگزین سیکریٹری ان کے ساتھ تھی۔ بیروت ان دنوں خانہ جنگی کا شکار تھا۔ اسرائیلی حملے میں ایک دن لوٹس میگزین کی عمارت بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ خوش قسمتی سے فیض ایک دن پہلے ہی یہاں سے جا چکے تھے۔ وہ 2 ہفتے فلسطینی شاعر معین بسیسو کے گھر رہے اور کچھ عرصے بعد شام سے لندن آ گئے۔ جنگ میں فیض نے موت کو بہت قریب سے دیکھا۔ وہ فلسطینیوں کے جذبہ حریت سے بہت متاثر تھے۔ فیض صاحب کا دل لندن میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وطن کی محبت 1983 میں انہیں واپس لاہور کھینچ لائی۔
اب ہم کچھ فیض کی محبتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایلس سے شادی کے بعد بھی وہ عشق سے پیچھے نہ ہٹے۔ حقیقت میں فیض نے نہ کسی عشق کو ادھورا چھوڑا اور نہ ہی کسی کام سے پہلو تہی کی۔ جناح اسپتال میں ڈاکٹر عبداللہ ہارون کی صاحبزادی شوکت ہارون فیض کی گرویدہ ہو گئی۔ فیض بھی ان کی قابلیت سے متاثر ہوئے۔ ان کے انتقال کی خبر پہ فیض شدید صدمے سے دوچار ہوئے۔ ملتان کی عفت زکی سے 1970 کی دہائی میں راہ و رسم خاص رنگ اختیار کر گئی۔ فیض جب بھی ملتان آتے عفت زکی کے گھر قیام کرتے۔ راولپنڈی کی بیگم سرفراز سے بھی فیض کا تعلق قائم ہوا۔ سرحد پار بھی فیض صاحب کے عاشقوں کی بڑی تعداد تھی۔ ایک مشاعرے میں جہاں فراق گورکھ پوری بھی تھے، نظامت کرنے والے نے فراق کا ایک شعر پڑھا اور نام فیض کا جڑ دیا۔ آنے والی صدیاں تم پر رشک کریں گی ہم اسرو، جب یہ خیال آئے گا ان کو تم نے فیض کو دیکھا تھا۔ فیض کی شخصیت میں وہ مقناطیسی کشش تھی کہ جو ان سے ایک بار ملتا وہ انہی کا ہو کر رہ جاتا تھا۔ اتنی محبتوں میں کچھ حاسدین بھی پیدا ہوئے، جنہیں اور کچھ نہ ملا تو فیض کو ملحد کہنا شروع کر دیا۔ فیض صاحب نوجوانی میں کمیونسٹ تحریک سے وابستہ ہوئے۔ رومانوی شاعری کے بعد ان کی تمام غزلوں پر سیاسی رنگ غالب رہا، لیکن فیض مذہب سے دور نہیں رہے۔ بچپن ہو یا کالج، وہ درس قرآن میں کئی بار شریک ہوئے۔ فیض نے حمد لکھی اور فارسی میں خوبصورت نعت بھی۔ سانحہ کربلا سے متعلق کئی مرثیے بھی تحریر کیے۔ وہ خود کو پوشیدہ صوفی قرار دیتے اور اقبال کی طرح مولانا روم کو مرشد مانتے تھے۔ ایک نوجوان کرنل نے جیل میں فیض صاحب کو قرآن اور حدیث کا درس دیتے دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ انہیں اکیلے میں لے جا کر پوچھا کہ آپ کا مذہب کیا ہے؟ فیض بولے وہی جو مولانا روم کا تھا۔ یہی کرنل برسوں بعد دوبارہ ملا تو سوال کیا مولانا روم کا مذہب کیا تھا؟ فیض جھٹ سے بولے وہی جو میرا ہے۔ ایک خط میں فیض نے اقبال کا یہ شعر لکھ کر کچھ یوں شکوہ کیا: زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں۔ فیض صاحب نہ مذہب بیزار تھے نہ مذہب مخالف۔ وہ روس اور چین کی طرح پاکستانی عوام کو خوشحال دیکھنا چاہتے تھے، جس کا حل ان کے نزدیک اشتراکی نظام ہی تھا۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اسلامی نظام میں کوئی خرابی نہیں۔ وہ عمر بھر انصاف اور عام افراد کی بالادستی کا خواب دیکھتے رہے۔ باطل کے مقابل میں صداقت کے پرستار، انصاف کے، نیکی کے، مروت کے طرفدار، ظالم کے مخالف ہیں تو بے کس کے مددگار۔ جو ظلم پہ لعنت نہ کرے آپ لعین ہے، جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر دین ہے۔ فیض صاحب وطن واپس آ کر بہت تنہائی محسوس کر رہے تھے۔ دشت تنہائی میں آوازوں کے سائے اور یادوں کے سراب تھے۔ ان کے سب یار ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے تھے۔ اب ان کی صحت بھی کافی خراب رہنے لگی تھی۔ میں نوشی تو اعتدال سے کرتے، لیکن سگریٹ بے حساب پیا کرتے۔ کالج سے لگی اس عادت نے اب ان کے جسم کی توانائی پینی شروع کر دی تھی۔ دل کے ساتھ پھیپھڑوں اور جگر کو بھی روگ لگ چکا تھا۔ مارچ 1984 کو شدید بیمار ہو کر لاہور کے میو اسپتال میں داخل ہوئے۔ اکھڑتی سانسوں کو آکسیجن ماسک لگا کر سہارا دیا گیا۔ 10-12 دن فیض اسپتال میں رہے۔ سانسیں بحال ہوئیں تو بیماری کی یاد میں نظم لکھی: اس وقت تو یوں لگتا ہے اب کچھ بھی نہیں ہے، مہتاب نہ سورج نہ اندھیرا نہ سویرا، مانا کہ یہ سنسان گھڑی سخت کڑی ہے، لیکن میرے دل یہ تو فقط ایک ہی گھڑی ہے، ہمت کرو جینے کو ابھی عمر پڑی ہے۔ انہوں نے دوبارہ ہمت کی۔ اس وقت تک ان کے 7 مجموعے کلام چھپ چکے تھے۔ 1982 میں کسی چاہنے والے نے ان کی کلیات سارے سخن ہمارے کے نام سے شائع کروا دی تھی۔ تنقیدی مضامین، اداریوں، تقریروں پر مشتمل 10 کے قریب کتابیں بھی شائع ہو چکی تھیں۔ فیض نے سارا کلام جمع کیا جو نسخہ ہائے وفا کے نام سے مشہور ہوا۔ فیض ایک بار پھر لندن گئے اور اپنے اعزاز میں ایک مشاعرے میں شرکت کی۔ یہ ان کی زندگی کا آخری مشاعرہ تھا۔ فیض جلد واپس آ گئے۔ شاید انہیں یہ احساس ہو چلا تھا کہ شمع حیات کی لو مدھم پڑتی جا رہی ہے۔ 18 نومبر 1984 کی ایک رات فیض صاحب کی طبیعت دوبارہ خراب ہوئی۔ انہیں لاہور کے میو ہسپتال لے جایا گیا۔ سانسیں بحال کرنے میں ڈاکٹروں نے جان لڑا دی، مگر اجل کا ہرکارہ آ چکا تھا۔
اردو شاعری کے آسمان کا یہ دمکتا سورج 20 نومبر 1985 کی دوپہر غروب ہو گیا۔ یوں بیوی بچوں سمیت کروڑوں چاہنے والوں کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ ماڈل ٹاؤن کے قبرستان میں ان کی تدفین کے وقت ہزاروں آنکھوں نے اشکوں کا نذرانہ پیش کیا۔ وہ جو لوگوں کو جینے کی، حالات سے لڑنے کی امنگ دیتا تھا، بے کسوں اور بے بسوں کی آس اور آواز تھا، سب کو صدمے سے ساکت کر گیا۔ ہلکا کیے بیٹھے رہو ایک شمع کو یارو، کچھ روشنی باقی تو ہے، ہر چند کے کم ہے۔